अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी क्या करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला आपको नूरुल अनवार का दर्स देंगे। आप उनके दर्स को ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फस्सलल मुसन्निफु अल उसूल अल अर्बअत फ़क़द्दमल किताब व क़ाला अम्मल किताबु फल क़ुरआनु अल मुनज़्ज़लु अला रसूल अलैहि सलाम। यहाँ से मुसन्निफ अलैहि रहमा उसूल अरबा की तफसील को बयान करना चाहते हैं। माक़बल में उसूल अरबा को इजमालन बयान फरमाया, अब इजमाल के बाद अलग अलग करके तफसील से बयान फरमाते हैं। चूँकि किताबुल्लाह तमाम उसूल की असल है, उसूल की असल है किताबुल्लाह, दलील क़त्ई है किताबुल्लाह, इसलिए मुसन्निफ ने किताबुल्लाह के ज़िक्र को मुक़द्दम किया और फरमाया कि दलील अव्वल असल अव्वल किताब है। किताब, अब किताब किसे कहते हैं, किताब की तारीफ़ क्या है, तो उसकी तारीफ़ ज़िक्र फरमाया अम्मल किताब फल क़ुरआन, यही किताब तो वो कुरान है अल मुनज़्ज़लु अला रसूल, जो नाजिल किया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल मकतूब फिल मसाहिफ, जो लिखा हुआ है मसाहिफ में, अल मनकूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, ये है किताब। अब मुसन्निफ अलैहि रहमा वहाज़ा तारीफ़ुन लिकुल्लिल किताब वल्लामु फ़ीही लिल आहद, इससे एक एतराज़ का जवाब ज़िक्र फरमाते हैं। एतराज़ ये है कि मुअर्रफ जिसकी यहाँ पर तारीफ़ करना मकसूद है वो मुअर्रफ किताब का एक हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, यानी कि तकरीबन 500 आयात पढ़ा आपने माक़बल में। क्योंकि उसूल अरबा में से एक असल किताब है और किताब कुल्ले किताब नहीं है बल्कि किताब का कुछ हिस्सा मुराद है और वो तकरीबन 500 आयात की मिक़दार है। हालांकि यहाँ पर जो तारीफ जिक्र की गई वो पूरी किताब पर सादिक़ आती है, पूरे किताब इलाही पर ये तारीफ सादिक़ आती है। हालांकि तारीफ सिर्फ उस किताब की करना चाहिए जो कि किताबुल्लाह की असले शरई है किताबुल्लाह। तो अब चूँकि किताबुल्लाह में जो जिक्र किए गए हैं वो अमसाल भी हैं, क़िसस वगैरह भी हैं और ये तारीफ कुल पर सादिक़ आती है, कुल पर सादिक़ आती है। तो अब किताब की ये तारीफ दुखूल गैर से माने ना रही। हालांकि तारीफ का जिस तरह अपने अफराद के लिए जामे होना ज़रूरी है, इसी तरह गैर की दुखूल से माने होना भी ज़रूरी है। एतराज़ ये है, इस एतराज़ का जवाब शारिह ने ज़िक्र किया है। जवाब समाअत करें। जवाब यह है कि तारीफ तो यहाँ पर कुल्ले किताब की है, लेकिन अल किताब में जो अलिफ लाम है वो अहद खारजी का है और माहूद वो किताब है जिसको माक़बल में
بعض کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کیا گیا۔ ما قبل میں کہا کہ جہاں پر مصنف منار نے فرمایا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ واجماع الامہ، اور پھر فرمایا والمراد من الکتاب بعض الکتاب۔ تو یہاں پر معہود وہ کتاب ہے جس کو لفظ بعض کا مضاف الیہ بنایا گیا، والمراد بالکتاب بعض الکتاب۔ تو جو بعض کا مضاف الیہ ہے نا، وہ کتاب معہود ہے، وہ معہود ہے جس سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو کتاب کا جو مضاف الیہ، بعض کا جو مضاف الیہ ہے، وہ حصہ معہود کے طور پر مراد ہے۔ لہذا اب یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا، بلکہ معہود وہی 500 آیات ہوں گی کہ جن سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے، جن کے ساتھ شریعت کے احکام متعلق ہوتے ہیں۔ تو اب لفظ کتاب قصص اور امثال کو شامل نہیں ہوگا، بلکہ صرف انہی 500 آیات کو شامل ہوگا جن سے حکم متعلق ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات شارح نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی ہے کہ لفظ القرآن کیا ہے۔ فرمایا کہ القرآن، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ کہ قرآن کتاب الہی کا نام ہو، عالم ہو، القرآن یہ کتاب الہی کا عالم ہو، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ القرآن یہ عالم نہ ہو بلکہ یہ مصدر ہو۔ تو القرآن میں 2 احتمال نکلتے ہیں کہ یا تو یہ کلام الہی کا عالم ہو یا یہ مصدر ہو، لیکن عزیز طلبہ دونوں ہی صورتوں میں ایک اعتراض لازم آتا ہے۔ وہ اعتراض میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور شارح نے اس کے جواب کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اشکال پہلے والے احتمال کی بنیاد پر یہ لازم آئے گا کہ اگر القرآن یہ کتاب الہی کا عالم ہو تو ایسی صورت میں الف نون زائدتان اور عالمیت کی وجہ سے القرآن اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف قرآن، جیسے کہ عثمان، اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ الف نون زائدتان اور عالمیت اس میں جمع ہو گئیں۔ تو جیسے عثمان غیر منصرف ہے، ایسی قرآن کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ قرآن کتاب اللہ میں منصرف مذکور ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس آیت مبارکہ میں قرآن کو منصرف ذکر فرمایا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ القرآن اسم جنس ہے، القرآن اسم جنس ہے، مگر الف لام کے ساتھ عالم ہو گیا ہے، جیسے کہ النجم اسم جنس ہے، الف لام کی وجہ سے عالم ہو گیا ہے۔ لہذا لفظ قرآن اسم جنس ہے، تو اب یہ غیر منصرف نہ ہوگا بلکہ منصرف ہوگا۔ تو بہرحال اگر القرآن کو علم قرار دیا جائے، جیسے کہ یہی مشہور و معروف ہے، تو القرآن کے ذریعے کتاب کی تعریف کرنا یہ تعریف لفظی ہوگی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا المنزل علی الرسول کے ذریعے ہوگی۔ تعریف لفظی، تعریف حقیقی کیا چیز ہے؟ تعریف لفظی کہتے ہیں کہ کسی غیر معروف لفظ کو معروف لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا، غیر معروف لفظ کو معروف لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ ہے تعریف لفظی۔ جیسے غضنفر کو اسد کے ساتھ تعریف کرنا، غضنفر چونکہ غیر معروف ہے، اب اس کی تعریف بیان کی جائے اسد کے ذریعے، تو یہ تعریف کرنا تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف حقیقی کہتے ہیں
کہ صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے جو تعریف کی جائے، صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف حقیقی ہوتی ہے۔ تو اگر پہلے والے احتمال کو مان لیا جائے اور القرآن کتاب الہی کا علم ہو، ایسی صورت میں کتاب کی تعریف القرآن کے ذریعے کرنا یہ تعریف لفظی ہوگی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا مصنف کے قول المنزل علی الرسول سے جو آخر تک یہ تعریف ہے، یہ تعریف حقیقی ہوگی۔ یہ پہلا احتمال جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ القرآن میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو مصدر مانا جائے، مصدر، لیکن اس پر بھی ایک اعتراض لازم آئے گا، اور وہ یہ کہ القرآن یہ معرف ہے، معرف، اور الکتاب معرف ہے، کتاب کی تعریف کی گئی ہے اور قرآن کے ذریعے تعریف کی گئی ہے۔ معرف معرف پر محمول ہوتا ہے، معرف معرف پر محمول ہوتا ہے، تو اس جگہ پر القرآن مصدر کا الکتاب پر حمل کرنا لازم آئے گا۔ قرآن مصدر کا مصدر مانا ہے نا اس کو، تو اب مصدر کا ذات پر حمل کرنا لازم آئے گا، حالانکہ مصدر کا حمل جائز نہیں ہوتا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ پر القرآن مصدر اگرچہ ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مصدر ہے وہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور مصدر کا استعمال اس میں مفعول کے معنی میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب مکتوب کے معنی میں مستعمل ہے، ایسی شراب مشروب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایسی خلق مخلوق کے معنی میں مستعمل ہے۔ تو اب القرآن مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو جب اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو اب وہ جو اعتراض لازم آ رہا تھا کہ مصدر کا حمل کرنا لازم آئے گا، یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ اب ایک بات یہاں پر یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن کا اسم مفعول ہے کیا، اسم مفعول ہے کیا؟ تو اس کی دو باتیں مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں، وہ یہ کہ لفظ قرآن یہ مصدر ہے قرأ یقرأ کا، قرأ یقرأ جس کا معنی ہے پڑھنا، اس کا مصدر ہے قرأ یقرأ کا، اور قرآن مقروء کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے قرأ یقرأ کا مصدر ہے جس کا معنی پڑھنا، اور قرآن مقروء کے معنی میں ہے۔ پہلی صورت میں کہ جب قرآن قرأ یقرأ کا مصدر ہے اور مقروء کے معنی میں ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا گیا، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ قرآن قارئ یقرأ کا مصدر ہے، قارئ یقرأ جس کا معنی ملنا، اس صورت میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ قرآن پاک کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں مصنف نے تعریف میں جو قیودات ہیں ان قیودات کے فوائد کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ جو تعریف کرنا ہے یہ تعریف جنس و فصل پر مرتب ہے، جنس و فصل پر مشتمل ہے، جنس معرف اور غیر معرف دونوں کو شامل ہوتی ہے، تو اور فصل معرف سے غیر معرف کو خارج کر کے معرف کو غیر معرف سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، کیا کہ جنس اور فصل پر یہ تعریف مشتمل ہوتی ہے، اور جنس معرف اور غیر معرف دونوں کو شامل ہوتی ہے، اور فصل جو ہوتی ہے تعریف میں وہ معرف سے غیر معرف کو خارج کر کے معرف کو غیر معرف سے ممتاز کر دیتی ہے۔ لہذا اس تعریف میں دیکھا جائے کہ لفظ القرآن کتاب، لفظ القرآن کتاب معرف کے لیے جنس ہے، کیونکہ لفظ القرآن ہر پڑھی جانے والی یا ہر مقرون و متصل چیز کو شامل ہے، چاہے وہ کتاب الہی ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ لیکن لفظ المنزل یہ تعریف میں پہلی فصل ہے، تو المنزل کے ذریعے اعتراض ہے، دوسری
اعتراض ہے غیر آسمانی کتابوں سے، ان کتابوں سے جو کتب سماویہ نہیں ہے۔ اور مصنف کے قول المنزل علی الرسول کے ذریعے اعتراض ہے باقی کتب سماویہ کے ذریعے، اس سے اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ الرسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ المنزل اس کو تخفیف اور تشدید دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، یعنی المنزل یہ بھی پڑھنا جائز ہے اور المنزل یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر المنزل پڑھا جائے باب افعال سے تو ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ قرآن جو ایک مرتبہ نازل کیا گیا، تو اس لیے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب یک بارگی نازل کر دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آیت آیت کر کے ہوا ضرورت اور مصالح کے متعلق نازل ہوتا رہا، یا اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ اور اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، المنزل۔ تو اگر تشدید کے ساتھ پڑھنے کا حکم پڑھا جائے تو ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور چونکہ واقع میں حقیقت میں قرآن کا نزول دفعات مختلفہ میں ہوا، مدت نبوت میں تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جہاں تک تعریف کے ایک جز کی تفصیل کو مکمل فرمایا، اس کے بعد المکتوب فی المصاحف سے تعریف کا دوسرا جز اور قرآن کی صفت ثانیہ کا ذکر فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات یہاں تک اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں ثم فصل المصنف الاصول الاربعۃ، پھر مصنف نے تفصیل سے بیان فرمایا اصول اربعہ کو، فقدم الکتاب، تو کتاب کو مقدم کیا اس لیے کہ یہی اصل ہے، وقال، اور فرمایا اما الکتاب، رہی کتاب، فالقرآن، تو وہ قرآن ہے، المنزل علی الرسول علیہ السلام، کتاب وہ قرآن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ وہذا تعریف لکل الکتاب، اور یہ تعریف کل کتاب کی ہے، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے۔ واللام فیہ للعہد، اور لام اس میں عہد کا ہے۔ والمعہود هو الکتاب، اور معہود وہ کتاب ہے السابق ذکرہ، جس کا ذکر سابق میں ہوا، الذی کان مضاف الیہ للبعض، جو بعض کا مضاف الیہ ہے، یعنی جو پیچھے کہا گیا تھا والمراد من الکتاب بعض الکتاب، جو بعض کا مضاف الیہ ہے یہی کتاب مراد ہے۔ وہاں والقرآن، یہ قرآن سے متعلق دو باتوں کا ذکر ہے۔ والقرآن ان کان علما، اور قرآن اگر علم ہو، کما هو المشہور، جیسے کہ یہی معروف مشہور ہے، فہو تعریف اللفظی، تو یہ تعریف لفظی ہے۔ بتایا کہ تعریف لفظی غیر معروف لفظ کو معروف لفظ سے معرف تعریف کرنا، بیان کرنا، تعبیر کرنا، جیسے کہ غضنفر کو اسد کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ تعریف لفظی ہے۔ فہو تعریف اللفظی، تو یہ تعریف لفظی ہوگی۔ وہ ابتداء تعریف الحقیقی، تعریف حقیقی کہتے ہیں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے جو تعریف کی جائے۔ تو اب تعریف حقیقی کی ابتدا مصنف کے قول المنزل سے ہوگی الی آخر تک۔ وَإِنْ كَانَ بمعنى المقروء، اور اگر یہ مقروء کے معنی میں ہو، او بمعنى المقرون، یعنی اگر قرأ یقرأ سے ہو تو مصدر مقروء اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، اور اگر قرین یقرأ سے ہو تو مصدر اس میں مفعول مقرون کے معنی میں ہوگا۔ فَهُوَ جنس اللہ، تو یہ اس کے لیے جنس ہے، وما بعدہ فصل، اور اس کے ما بعد جو بھی ہے یہ فصل ہے بلا تکلف کی۔ فالمنزل احتراز عن الکتب الغیر السماویہ، تو منزل کے ذریعے احتراز ہے باقی کتب غیر سماویہ سے، اس لیے کہ وہ نازل نہیں ہوتی۔ وقولہ علی الرسول، اور ان کے قول علیہ علی الرسول سے احتراز ہے باقی کتب سماویہ سے،
یعنی جو اور کتاب ہے دوسرے انبیاء پر نازل کی گئیں ان سے اعتراض ہے، توریت، زبور وغیرہ کہ وہ بھی منزل ہیں لیکن وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کی گئی۔ تو اب اس کے ذریعے اعتراض ہو جائے گا ان باقی کتب سماویہ سے، اس لیے کہ الرسول میں جو لام ہے یہ بھی عہد کا ہے اور معہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، اور جائز ہے کہ اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے، اے المنزل دفعۃ واحدہ، یعنی وہ جو ایک مرتبہ نازل کیا گیا، ایک مرتبہ اتارا گیا۔ لأن القرآن نزل دفعۃ واحدہ، اس لیے کہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی جانب اولا، ثم نزل نجمن نجمن وآیتن وآیتن، پھر نازل ہوا تھوڑا تھوڑا اور آیت در آیت کر کے، بحسب المصالح والحوائج الیہ، علیہ السلام، ضرورت اور مصالح کے متعلق ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيَجُو أَوْ لِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے کانا ینزل علیہ السلام کہ وہ ینزل علیہ السلام کہ وہ نازل کیا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعۃ واحدہ، ایک مرتبہ ہر مہینے میں مکمل۔ وَيَجُوزُ أَن يُقرأ بالتشدید، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے، لأن نزولہ فی الواقع کان بدفعات مختلفہ، اس لیے کہ حقیقت میں قرآن کا نزول مختلف دفعہ ہوا، فی مدت النبوت، مدت نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، اور وہ 23 سال کی مدت ہے۔ تو 23 سال کے زمانے میں قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہا، اس لیے اس کو تشدید کے ساتھ المنزل پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب آگے المکتوب فی المصاحف کے ذریعے قرآن کی صفت ثانیہ کا ذکر فرمائیں گے، اس کتاب قرآن کی، اور المنقول عنہ نقل متواترہ بلا شبہ کے ذریعے صفت ثالثہ کا آگے ذکر فرمائیں گے۔